बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत पर इमरान खान इतना ज़हन पे सवार हुआ कि मुल्क को माशी तबाही के बाद सियासी इंतकाम और अदालती और आइन से नराफ के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर सीख पा है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत अपना इक़्तिदार को तूल देने के लिए नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म की एक नई दास्तान बनाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ चलने वाली हर साजिश उल्टा हुकूमत का तोग बनती है, लेकिन उस तोग को भी अपना क्रेडिट बना लेते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की इस रविश की वजह से साहिब इल्म का कहना है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के ख़तरनाक मोड़ पर है और लोगों की उम्मीद इस वक्त एक हकीकी जमहूरियत से वाबस्ता है, जिससे ये हुक्मरान भागने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बुग़्ज़ इमरान में आइन से इनहराफ तक से लेके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से शुरू होकर अब हुकूमत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक और होचा कंडे की साजिश पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। दूसरा अहम इशू ये है कि इमरान खान को रोज़ बरोज़ तनहा करने की साजिश इतनी गनवनी होती जा रही है, जिसके में चादर चार दीवारी की पामाली से लेके इंसानियत की तजलील के किस्से हर जुबान ज़दे आम है। ऐसे में कप्तान का पलट कर वार हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों के सहारे अपनी गिरती हुई साख को बचाने के साथ साथ इमरान खान पर वार करते जा रहे हैं, जो हर वार नाकामी ऐसा लगता है कि हुकूमत का मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन इसमें सफ़र पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ा है। इंसानी हकूक़ की इस कदर खिलाफ वर्जियाँ की गई, इस कदर खिलाफ वर्जियाँ कि आलमी ताकतों की तशवीश बढ़ने लगी और हुकूमत के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन हुकूमत इंतकाम में अंधी होने के बाद इस वक्त मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। देखना यह है कि ऐसे में अदारे कोई अपना इंडिपेंडेंट किरदार अदा करते हैं या मौजूदा PDM की 13 जमातों को सहारा देते देते मुल्क को ख़तरे में डालते हैं। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो सिर्फ आप तक पहुँचाएंगे। फैसला आप करना है, सहाफ़ी जज या थानेदार नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, इमरान खान के ख़िलाफ़ हर वक्त आग बढ़ते रहते हैं। तरीके इंसाफ की सारी क़यादत अंदर और PDM की 13 जमातों एक दूसरे से बाजी ले लेने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकाबला एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। इमरान खान पर पाबंदी PTI की क़यादत अंदर, लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM की इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होती है। लगता है इन्हें जिन की तरह इमरान खान चमड़ गया है और इनकी जान नहीं खलासी हो रही। नाज़रीन, कहते हैं कि इमरान खान को माइनस करना है, PDM वाले ओपन कहते फिरते हैं, इसकी जमात को कलंदम करना है, इस पर पाबंदी लगानी है। लेकिन जैसे ही अवामी हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं तो वो इसके बरक्स है। अवाम PDM को माइनस कर चुकी है, इनका नाम तक नहीं सुनना चाहती। लाहौर में 10,000 से ज़्यादा पुलिस के छापे मारे गए। इतना बदतरीन शायद अंग्रेज़ दौर में ही कभी हुआ हो। और हर बंदे को मजबूर किया जा रहा है कि जिसको मोहल्ले में कोई जानता नहीं, अगर वो कह दे मैंने इमरान खान के खिलाफ बात करनी है, तो नेशनल मीडिया में उसे ज़बरदस्ती बिठवाया जाता है। ये कौन बिठवाता है, ये तो आप हुक्मरानों से सवाल करें। इसीलिए नेशनल मीडिया पर आपको अब तक हक़ाइक़ नहीं नज़र आ रहे। ज़्यादा प्रोपोगंडा की वजह से कुछ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो काम करने की कोशिश करते हैं या उनकी ज़बान काटने की कोशिश करते हैं या उसका हाथ या उसे बेरोज़गार करने की या मुल्क छोड़ने की। जिंदा मिसाल शहीद अरशद शरीफ और दूसरी मिसाल इमरान रियाद और कई और इनके इस वक्त जुल्म व सितम के शिकार हैं। नाज़रीन, एक सोच पाई जाती है सियासत के मैदान से इमरान खान का नाम ही मिटा दिया जाए। ये PDM और उनके चंद सहूलतकार हैं और इस पर 13 माह से रेगुलर अमल किया जा रहा है। बातें फैलाई जाती हैं तरह तरह की कि इमरान खान को डैमेज किया जाए। तोशाखाना नाकाम होता है तो कभी कोई स्कैंडल ले आया जाता है, कभी कोई स्कैंडल, वो स्कैंडल खुद अपनी मौत मर जाता है।
کبھی اس کے بچوں کا، کبھی بیوی کا، کبھی فیملی کا. اتنے حملے کر چکے ہیں کہ عمران خان پر اتنے گھاؤ ہیں، لیکن وہ ان سے زیادہ توانا، بہادر، اور ایک اس کا وار کرتا ہے تو پوری پی ڈی ایم ڈھیر ہو جاتی ہے. اتنی بھلائی کی کہ عمران خان پہ نام پر یہ تاثر دیا گیا، عوام کو کراس لگا دیا گیا ہے. یہ تمام باتیں ناظرین جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، حقائق 100% ہے. اگر کوئی 19-20 ہو تو میں اس سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں ایمانداری سے عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور موجودہ حکمرانوں کے ستم پر کچھ نظریں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. یہ آج یا کل کی باتیں نہیں. حکومت کا یہ سلسلہ 10 اکتوبر 2022 سے شروع ہوا ہے اور گزشتہ ایک سال سے زیادہ 13 مہینے کے سیاسی منظرنامے پر حاوی ہے. یہاں تک کہ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے سرکاری پیسوں کو اربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے ہیں من پسند ٹی وی چینل پر، پھر وہ عمران خان کو پڑ جاتے ہیں. کیا ایک عمران خان اس حکومت کی 40 سال کے لوگوں پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ یہ آئین کی بھی عدولی کر رہے ہیں، یہ قانون کی بھی عدولی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے حکم کو الیکشن نہ کرا کے انہوں نے آئین شکنی کر دی ہے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے برے کی رسی دراز کی ہے، لیکن لامحدود نہیں ہے. ناظرین، میں اس وقت جو ویلاگ کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ عمران خان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے. جس محلے میں جاؤ، جس گلی میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس گاؤں میں جاؤ، جس قصبے میں جاؤ، جس دیہات میں جاؤ، لوگ ہر وقت عمران خان کا ہی ذکر کرتے ہیں. عمران خان کو سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ ٹی وی پہ ان ظالموں نے ہمیں سچ بولنے سے روکا ہوا ہے. 90% صحافی فراڈ کرتے ہیں جو کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے. عمران خان کی لائیو تقریر پر پابندی ہے، اگر ٹکر بھی چلا دیں تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. نہ جانے کیوں جسے اللہ پلس کر رہا ہے یہ اسے مائنس کرنے کی کیوں ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کی کوششیں باہر آ رہے، ان کا ظلم و ستم تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں لکھا جائے گا. 22 اپریل 10 سے لے کے 20 مئی 2023 تک یہ عمران خان کو مائنس کیسے کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. عوام تو نہیں مانتی. ہر خبر، ہر تبصرہ، ہر پریس کانفرنس جو آج کل آپ دیکھتے ہیں عمران خان کے نام سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان کے نام پر ہی اسی کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس میں عمران خان پر غلیظ الزامات لگائے جاتے ہیں جو بے بنیاد جھوٹے اور محض پروپیگنڈا ہے. اور عمران خان کو دکھانے ہوئے بندیاں تمام لیڈرشپ گرفتار کر لی گئی ہے. آپ کو عمران خان کے حق میں کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آئے گی. اس قدر ظلم. لیکن مجھے سمجھنے نہیں آ رہے ہمارے کچھ ادارے، انہیں خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جتنا شریف فیملی نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بارے میں زہر اگلا ہوا ہے، وہ پی ڈی ایم کی تاریخ کے تمام جلسے اور نعرے دکھائیں. وہ ویڈیو بنا کے ٹی وی پہ چلائیں نا، کمرشل چلائیں سرکار کے پیسوں سے، جس میں کہا جاتا تھا خلائی ملوک بے ایمان ہے، اور اس سے زیادہ سخت لفظ تھے. لیکن ون سائیڈڈ پراپوگنڈا اپنی موت خود مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچ میں ایک طاقت رکھی ہے. ناظرین، اسی لیے عمران خان کے خلاف باریاں لگا کے پریس کانفرنس میں جھوٹ بولنے والوں کا آپس میں مقابلہ ہے، اور پی ڈی ایم اس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھی لڑ رہی ہے، اور لیکن دنیاوی مفاد انہیں اکٹھا ہے. چاہے کوئی عمران خان کا حامی یا مخالف، اسے عمران خان کا تذکرہ کرنا ہی پڑتا ہے. پاکستان کا محور صرف اور صرف عمران خان ہے. ہر بندے کی امید یہ ہے، اور چند جو مخالفین ہیں وہ اسے نیگیٹو لا رہے ہیں، لیکن لوگ عمران خان کی شکل میں پاکستان کے لیے نجات دہندہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ادارے کس قدر ون سائیڈڈ چل کے عمران خان کو کراس لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. آج عمران خان کو نکال لیں تو پی ڈی ایم والے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ کے سرم بے لباس آپ کو نظر آئیں گے. اور بات صرف پاکستان تک اب محدود نہیں رہی. پاکستان سے باہر عالمی طاقتوں کی نظریں بھی اس وقت پاکستان میں ہیں. جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، سارے چیخ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو، ایک شخص کو آپ دیوار سے لگانے کے لیے آئین شکنی بند کرو، انسانی تذلیل بند کرو، انسانی حقوق کی پامالی بند کرو. حکومت بدنما دمبا مبینہ طور پر بن چکی ہے. گزشتہ روز 40 امریکن کانگریس نے اپنے دستخط سے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط لکھا
اور پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا اور ان کی نشاندہی کی، لیکن بے شرم پھر آڈیو اور واڈیو کے جھوٹے کھیل سے سچائی کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن سچ کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی ہے اور عمران خان کا جھنڈا اللہ کی طرف سے اوپر بلند لہرایا جا رہا ہے اور ان کے پروپیگنڈے اپنی موت مریں۔ آج کینیڈا کے، امریکہ کے میں نے گزارش کی، اور آج کینیڈا کے 16 ارکان پارلیمنٹ نے اپنے وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو کے نام ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کو غیر انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے دبایا جا رہا ہے، اور سیاسی کارکنوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کہ کسے زبان زد عام ہے اسے روکا جائے۔ یعنی کہ موجودہ حکومت نہ صرف عوام کی ناپسندیدہ ہے بلکہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی پاکستان میں ہونے والے مظالم کی نشاندہی کریں، اور خدا کے لیے طاقتور حلقے اس پر نظر ثانی کرے اپنے فیصلے پر۔ اگر کہیں کسی نے خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کرے، لیکن زبردستی مائنس کرنے کی روش ترک کرتے اسے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان کی جماعت کو توڑنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے میں الفاظ نہیں بنا سکتا۔ کسی کے بچے پکڑ لیے، کسی کا باپ پکڑ لیا، کسی کو آڈیو ویڈیو کے جعلی دھندے میں ملوث کرنے کی کوشش کی، کسی پہ بے لباس کیا گیا۔ ظلم و ستم کی انتہا ہر روز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو یہی پریشر ڈالا جا رہا ہے آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو۔ حیرت ہے کہ اس بے بسی اور لاچارگی کے بارے میں عمران خان کا ساتھ دینے والوں میں اضافہ، اور اب تو نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں ہماری حکومت نے عمران خان پر جو مظالم کیے ہیں ہمارے گھر والے ہمیں ناپسند کرنے لگ پڑے ہیں۔ اب تو لیڈرشپ مبینہ طور پر نون لیگ کے پی ڈی ایم کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ظلم کرو گے عمران خان پر، بند کرو اس گندے اور کالے دھندے کو، آڈیو اور ویڈیو کے بلا کو بند کرو۔ لیکن حکومت اپنی آپ کا آخری ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے زور لگا رہی ہے۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسے ایسے افراد کو پی ٹی آئی کا ناراض رہنما بنا کر ٹی وی پہ بٹھا کر عمران خان کے خلاف بیانات دلوائے جا رہے ہیں، جنہیں کسی بھی صورت ملکی سطح کا لیڈر نہیں قرار دیا جا سکتا، اور ان لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہے۔ اندازہ کریں جس صحافی کو محلے میں کوئی نام نہیں جانتا تھا، اگر وہ کہہ دے میں نے عمران خان کے خلاف بولتا، ٹی ویوں کو دباؤ ڈالا جاتا اس کو ٹی وی پہ بٹھاؤ تاکہ یہ عمران خان کے خلاف زہریلا پراپوگنڈا کرے۔ اور اسی طرح لیڈرشپ جسے محلے میں کوئی نہیں جانتا اسے کہا جاتا ہے عمران پی ٹی آئی کا پرانا رہنما عمران خان کا ساتھ چھوڑا۔ اور جس کا اللہ ساتھ دے اسے تم نے کیا تنخواہ کرنا ہے؟ شرم کھاؤ بے شرمو، سچ کو سامنا کرو۔ مجھے امپورٹڈ حکمران قابل احترام ہے، لیکن آپ کا ظلم قابل احترام نہیں، ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پورا سچ ہم نہیں بتا رہے کیونکہ طاقتور انسانی جانوں کا خون چوسنے کے عادی بن گئی ہے یہ حکومت۔ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے، دعا ہی ہوتے۔ دوسری جانب عمران خان کو تنہا کرنے کی جو بھی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد اب زمان پار کے باہر کارکنوں کی موجودگی کو ناممکن بقا دیا گیا ہے۔ کسی کا بچہ اٹھایا جاتا ہے، کسی کی ماں، کسی کا بہن، کسی کا حامد۔ اس قسم کے قصے اتنے عام ہو چکے ہیں جس سے زمین بھی لرز رہی ہے اور قہر عذاب میں یہ مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی جماعت کے رہنما زیادہ تر اکثریت واد ہے اس وقت جیلوں میں ہیں، جن کا فون لے لیا گیا، ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں بے لباس کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے پارٹی مشاورت یا کوئی اجلاس ہونا ممکن نہیں رہا۔ عمران خان کے ارد گرد جو بھی انہیں ملنے آتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا اور نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا، اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی۔ پولیس مختلف مقام پر غیر قانونی طور پر اس کو رکھتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اس میں عوام کی ہمدردیاں اور خود پی ڈی ایم کے لیڈروں کے بچوں کی ہمدردیاں، اور پی ڈی ایم کچھ لوگ اس کو ظلم قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں عمران خان اکیلا ہی چومکھی لڑائی میں اکیلا جیتتا چلا جا رہا ہے، لڑتا بھی جا رہا ہے اور جیتتا بھی چلا جا رہا ہے، اور ہر مہار پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنے مخالفین کے اعصاب پر بری طرح اعصاب ہے۔ اسی لیے موجودہ حکمرانوں نے سرکاری اداروں کا بے جا استعمال، آڈیو ویڈیو کے گندے دھندے، ظلم و ستم، ماں بیٹا اغوا جیسی داستانہ، لیکن
حقیقی آزادی کی جدوجہد کا جو شعور عوام میں آ چکا ہے، لگتا ہے یہ کامیابی کی طرف آئے گا اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔